गुजरात के इलेक्शन का रिजल्ट कल आ गया और ये एक्सपेक्टेड था कि गुजरात बीजेपी किसी कीमत पर भी वो सीट नहीं जाने देगी। गुजरात अपनी हुकूमत बनाएगी क्योंकि उनके वजूद का दारोमदार गुजरात के इलेक्शन पे था। लेकिन असल खेल जो हुआ 156 सीट लाने का, बहुत से लोगों ने बड़े तज्जिए किए, लेकिन मेरा अपना ख्याल जो था वो वही था जो आज साबित हुआ। मेरा हमेशा ये कहना है, बहुत दिनों से समझ गया हूँ मैं, कि इस मुल्क में डबल एम काम करता है। न गरानी, न बेरोजगारी, न अनएम्प्लॉयमेंट, कोई चीज़ काम नहीं करती जब तक कि डबल एम नहीं है। यानी M1 का मतलब है मशीन और M2 का मतलब है मुसलमान। ये मुसलमान और मशीन, डबल एम जब तक है, मोदी को गद्दी से उतारना मुमकिन नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त इलेक्शन फंस गया था और यकीनी तौर पर गुजरात की सरकार हटने जा रही थी। लेकिन सेकंड फेज में मोदी साहब ने डबल एम का काम किया। यानी एक जलसे आम में तकरीर की सेकंड फेज में कहा, मियां अहमद पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाने की साजिश चल रही है। मणिशंकर अय्यर के घर पर एक मीटिंग हुई है जिसमें मनमोहन सिंह, साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक नायब सदर हामिद अंसारी, साबिक चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस वगैरह वगैरह शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान का एक फॉरेन मिनिस्टर साबिक वो मौजूद था। वहाँ ये फैसला हुआ है कि मियां अहमद पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। नतीजा हुआ सेकंड फेज में बीजेपी ने स्वीप किया और 6 या 7 सीटों से वो आगे आ गए और उन्होंने सरकार बना ली। इस बार कांग्रेस पार्टी ने समझदारी ये करी कि उनका कोई भी शख्स, यानी उनका सबसे बड़ा दुश्मन नेहरू और गांधी फैमिली है, और वो नेहरू और गांधी फैमिली को ही कोसते रहे हमेशा हर इलेक्शन में, और उनको देशद्रोही साबित करने और मुसलमानों का हामी समझने के लिए उनको टारगेट करते थे। इस बार न सोनिया गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, और राहुल गांधी अपनी यात्रा में मसरूफ रहे। एक दिन के जलसे में गए टोकन, क्योंकि बहुत परेशान थे बीजेपी वाले। बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, प्रियंका नहीं आ रही हैं, सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे थे, बेरोजगारी के, नौकरी के, गरानी के, आम शहरी और आम इंसान जिससे जूझ रहा था, सिर्फ उसको उठाया। यहाँ तक कि ट्राइबल्स की प्रॉब्लम थी, वहाँ मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मसले पर पूरे का पूरा एक पुल गिर गया, सैकड़ों लोग मर गए। इन मुद्दों को वो उठा रहे थे। लेकिन बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ती चली गई कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। तो उन्होंने केजरीवाल साहब को वहाँ रवाना किया। हैरतअंगेज तौर पर इलेक्शन में सिर्फ 2 ही पार्टियां पैसा खर्च कर रही थी, उन्हीं के पास दौलत थी। एक तो गुजरात के जो रईस लोग हैं, जो वो लोग ऐसे बिजनेसमैन जो पिछले 8-10 साल में 100 गुना अपनी दौलत बढ़ा चुके हैं। जाहिर है कि वो बीजेपी को, अपने आका को रकम देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली एक वो पार्टी जिसका लीडर ये कहता था कि हम तो सरकार की गाड़ी पे नहीं चलते हैं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, उसने भी बीजेपी के बराबर ही पैसे खर्च किए अपनी जलसों में, अपनी रैलीज में। ये पैसे कहाँ से आए? उसी वक्त हमारी समझ में बात ये आ गई थी कि वही महाजन जो शो को बेहतर करने के लिए और अपनी दौलत का मुजाहरा करने के लिए बीजेपी को फाइनेंस कर रहे हैं,
وہ عام آدمی پارٹی کو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ برابر کی ایکسپینڈیچر کیا گیا اس اسٹیٹ کے چیف منسٹر سے جو اپنے کو بہت ایماندار کہتا ہے. اس کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہم نے سنا کہ کانگریس کے پاس تو جلسے کرنے کے پیسے نہیں تھے، کینڈیڈیٹ کو پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، زیادہ تر کینڈیڈیٹ اپنے پیسوں سے الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو سرپرائزنگ چیز ہوئی وہ اس مشین کا کارنامہ تھا، کیونکہ پچھلی بار ایک رسک ہو گیا تھا بی جے پی کو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مشین کچھ زیادہ کام کر گئی، کیونکہ اگر یہ 100 110 115 سیٹیں آتی تو یہ بات یقینی تھی کہ بی جے پی کسی بھی قیمت پر گجرات کی سرکار کو نہیں جانے دے گی، کیونکہ مودی کا کہ آگے کا جو دار و مدار ہے وہ گجرات کے الیکشن پر ہے. لیکن 156 یعنی 55% ووٹ مل جائے، جبکہ پچھلی بار ان کو 59% ووٹ ملا اور کانگریس کو 41%. اب یہ عام آدمی پارٹی کا کلیکشن آپ سنیے، بی جے پی کے 6% ووٹ بینک بڑھ گیا تقریباً. کیسے بڑھا مجھے نہیں معلوم. ایسے وقت میں جبکہ بے روزگاری تھی، ریزنمنٹ تھا، ٹرائبلز کی پرابلم تھی، دلتوں کی پرابلم تھی، نوجوانوں کی پرابلم تھی، اتنے سال کی انکمبنسی تھی، کرپشن تھا، وہاں بڑھ گئے. اور جو 13% ووٹ کانگریس کا کم ہوا وہ سب کا سب کانگریس کا جو کم ہوا وہ سارے کا سارا عام آدمی پارٹی کو گیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ عام آدمی پارٹی نے صرف کانگریس کا ووٹ کاٹا اور کانگریس ہی کا ووٹ کاٹا، یعنی 13% ان کے کم ہوئے، ان کے بڑھ گئے؟ یہ جو پزل ہے یہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ میں سلجھا پاؤں گا. اب کوئی سقراط اور کوئی ایسے ہی آدمی ہو جو اس کو سمجھ سکے. میری سمجھ سے باہر ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ ایک ایسی جگہ سارے ڈیمانسٹریشنز، سارے جلسے عام آدمی پارٹی کے شہروں میں ہوئے اور ووٹ کانگریس کا کٹ گیا. جہاں کانگریس مضبوط تھی، جو ٹرائبلز کا تھا، جو کسانوں کا یعنی دیہات میں جو ووٹ تھا وہ کانگریس کا تھا، وہ کیسے عام آدمی نے کاٹ لیا؟ یہ پزل میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لیکن اگر 56% 156 سیٹیں آ سکتی ہیں اور 54-55% ووٹ مل سکتا ہے تو اس میں کارنامہ تو ڈبل ایم کا ہی ہے. کیونکہ اگر ڈبل ایم کا کارنامہ آپ نہیں ہوتا، کیونکہ اسی وقت ہماچل پردیش میں مسلم فیکٹر نہیں تھا، وہاں گرانی بھی دیکھی لوگوں نے، وہاں بے روزگاری بھی دیکھی، وہاں ان امپلائمنٹ بھی ہوا کا اثر ہوا، وہاں عام انسان کی جو کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی سے، اس سب کے اثرات ہوئے اور سرکار بدل گئی. لیکن یہاں ڈبل ایم موجود تھا. میں نے اسی لیے ہمیشہ کہا ہے آپ لوگوں سے، آپ نے کبھی سنا نہیں لیکن ایک تجربہ کر کے دیکھیے، یہ جب تک ڈبل ایم رہے گا مودی اس ملک سے اور اس ملک کی اس حکومت سے کبھی بھی نیچے نہیں جائیں گے. میں نے یہ بات کئی بار مسلمانوں سے کہی. اگر آپ ابھی یو پی کا لیٹسٹ الیکشن دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے اکھلیش یادو اور ان کے سنگٹھن کو 80% کے قریب ووٹ ڈالا لائن لگا کے، جبکہ اکھلیش مسلمانوں کو اسٹیج پہ بٹھانے کو تیار نہیں تھے، کہیں سامنے آنے کو تیار نہیں تھے. ان کی اپنی برادری یادو اور جاٹوں نے الیکشن کے وقت میاں کی فوٹو دیکھ کر مودی کو ووٹ ڈالا کیونکہ وہ ان کے آئیکن ہیں. لیکن مسلمانوں نے ووٹ اس طرح سے دیا جیسے کوئی نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. میں اس وقت بھی کہتا رہا یہ ہر پارٹی کا یہ رویہ ہے، لیکن مجھے حیرت صرف کانگریس پارٹی پر ہے. کانگریس پارٹی کا یو پی میں کم سے کم 10% بھی ہندو ووٹ نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے.
لیکن وہ بھی ڈرتے ہیں پولرائزیشن ہو جائے گا، نتیجہ مسلمانوں پہ جتنے ظلم ہو، لنچ ہو جائیں، غلط طریقے سے جیلوں میں ڈال دیے جائیں، ان کے گھر اجاڑ دیے جائیں، بلڈوزر چلا دیے جائیں، کانگریس نہیں بولتی ہے، اس لیے کہ پولرائزیشن ہو جائے گا۔ ارے کس بات کا پولرائزیشن ہو جائے گا؟ تمہارے پاس ووٹ ہی کس کا ہے؟ کم سے کم مسلمانوں پہ ہاتھ رکھ دیا ہوتا، ان کے غم میں شریک ہو گئے ہوتے، تم سے کچھ مانگ نہیں رہے تھے، تو شاید تمہارا ووٹ بڑھ جاتا۔ کانگریس کے پاس جو 10% ہندو ووٹ ہے، وہ صرف وہ ووٹ ہے جو گاندھی کو مانتا ہے، جو نہرو کو مانتا ہے، اور ہندوستان کے دا آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ اگلے الیکشنوں میں کیا ہوگا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر تم اتنی ہمت و جرت رکھتے ہو کہ اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، تو ایک الیکشن سے اپنے کو الگ کر لو۔ سنگل ایم ان کو اکثریت نہیں دلا پائے گا، لیکن جہاں ڈبل ایم ہوگا وہاں یہی ہوگا، اور جہاں سنگل ایم ہوگا وہاں ہماچل کا رزلٹ دکھائی پڑے گا، جہاں ڈبل ایم ہوگا وہاں گجرات کا الیکشن دکھائی پڑے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ کس کے لیے کام کرتی ہیں؟ اپنے لیے کرتی ہیں۔ ملک جہنم میں جائے، ملک ٹوٹ جائے، ان کو اپنی پارٹی کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ یعنی بی جے پی کو 156 سیٹیں دلا کر اس وقت عام آدمی پارٹی جو کل سے جشن منا رہی ہے، کس بات کا؟ ہم نیشنل پارٹی ہو گئے، آپ سمجھ لیں۔ ان کو اپنی پارٹی کی فکر ہے، اور ہم میاں لوگ کیجریوال فلانے وال انڈیویجول پارٹی کو ووٹ دینے کو تیار ہے۔ میری اس ویڈیو کے ذریعے کانگریس کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر اور بالخصوص مسلمانوں سے کہنا ہے کہ کبھی سوچئے گا کہ آپ کیسے آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ارے مرنا ہے تو مر جائیں، لیکن قسطوں میں مرنے کا قصہ ختم کر دیجیے۔ ہر الیکشن کے بعد آپ ایک امید بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا پچھلے 1 مہینے سے ڈیبیٹ پہ حصہ ہو رہا ہے کہ صاحب یوں کانگریس جیتے گی اور یوں بی جے پی ہارے گی اور یوں فلاں ہوگا، لیکن میرا ایک اسسمنٹ تھا کہ ڈبل ایم کانگریس کو آنے نہیں دے گا، بی جے پی کو لائے گا، لیکن یہ تصور کہ بی جے پی کا ووٹ بینک اتنا بڑھ جائے گا، اور اگر اتنا بڑھ جائے گا صرف میاں کو ٹھیک کرنے والے ایک مودی آئیکن کے لیے ووٹ کیا جائے گا، تو یہ لمحہ فکر ہمارے لیے نہیں ہے، ہندوستان کے ہر اس شہری کے لیے ہے جو آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں احبابوں کے سامنے یہ بات میری پہنچائیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم اوروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔